बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज 502। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और सेहतमंद रखे। आमीन। अगर कोई इस चैनल पर न्यू है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। आज की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। ये बहुत पुरानी बात है। इस वक्त स्मार्टफोन नहीं थे। दिसंबर का महीना था। मैं अपनी बैठक में नीचे कारपेट पर लेटा हुआ कंप्यूटर पर बहुत ही हल्की आवाज में गाने सुन रहा था। रात की तकरीबन 3 बज रहे थे। अचानक मेरी दोस्त का मैसेज आया और हम दोनों आपस में मैसेज टाइप करने लगे। इस दौरान मैंने कंप्यूटर का मॉनिटर ऑफ कर दिया और घर की लाइटें बंद थी, जिसकी वजह से हर तरफ अंधेरा ही था। सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन की रोशनी ही मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। अभी मैं मैसेज टाइप ही कर रहा था कि अचानक इतने में बैठक का बाहरी दरवाजा, जो कि जाली का था, इस पर धमक सी हुई। मैं लेटे हुए ही दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजे के बाहर कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया, जो कि बिल्कुल ही काले लिबास में था, लेकिन दरमियान में जाली और धुंध की वजह से वो साफ दिखाई नहीं दे रहा। मैंने पूछा कौन है, लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो अभी मैं इसको गौर से देखने की कोशिश ही कर रहा था कि वो एक साइड की तरफ चला गया। ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अक्सर मेरे दोस्त भी रात फिरते फिराते हुए मेरी बैठक में आ जाते थे और कंप्यूटर पर मूवी वगैरह लगा कर देख लेते थे, लेकिन वो कभी भी रात 1 बजे के बाद मेरे पास नहीं आते थे। इस वजह से मुझे बहुत हैरानी हो रही थी। मैं लेटे हुए ही सोच रहा था कि आखिरकार ये कौन था। इतने में फिर से वो मेरे दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। इसे दोबारा देखते ही मैं जल्दी से उठा तो वो फिर से साइड पर चला गया। ये देखकर मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला, बाहर जाकर उसको देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस दौरान गली पूरी तरह से सुनसान थी और दूर दूर तक सिर्फ धुंध ही धुंध नजर आ रही थी। मैं अपना सर कुचाते हुए इधर उधर देखकर इसे तलाश करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक मुझे 6-7 कुत्ते तेजी से इस ग्राउंड की तरफ जाते हुए दिखाई दिए, जो कि हमारे घर से दूसरे के कोने से शुरू होता था। ये देखते हुए मैं जल्दी से कुत्तों की तरफ बढ़ा तो ग्राउंड में जाते ही मैंने देखा कि 3 कुत्ते ग्राउंड के बाहर हिस्से पर रुके हुए अजीब सी आवाजें निकालते हुए किसी तरफ देख रहे थे, जैसे वो किसी चीज से डर रहे हो, लेकिन वहां से आगे नहीं बढ़ रहे थे। ये देखकर मैंने इन कुत्तों को पछाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो तीनों ने मेरी तरफ देखा भी नहीं और इसी तरफ ही देखते रहे। ये सब बहुत अजीब था। अभी मैं इन कुत्तों की तरफ देख ही रहा था कि ग्राउंड के अंदर से बाकी कुत्तों की अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कि वो किसी चीज से लड़ रहे हो और कोई इन्हें मार रहा हो। इतने में अचानक ग्राउंड से किसी के तेजी से भागते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही वो तीनों कुत्ते फौरन वहां से भौंकते हुए दौड़कर दूसरी गली की तरफ चले गए। फिर मैं इनकी तरफ देख ही रहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे ग्राउंड से कोई भागता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। इसी वक्त मैंने ग्राउंड की तरफ देखा तो अचानक धुंध में से मुझे कोई बड़ी सी काले रंग की दरख्त जैसी चीज मेरी तरफ आती हुई दिखाई, जिसे देखते ही मेरे रूंगटे खड़े हो गए और मैं फौरन वहां से भागकर वापस बैठक में आ गया। दरवाजा बंद करके दरवाजे की तरफ देखने लगा। इस दौरान भारी भरकम कदमों से भागने की आवाज हमारे घर की तरफ आती हुई सुनाई दी, जैसे कोई बड़ा सा जानवर भागता हुआ हमारे घर की तरफ आ रहा हो। मैं कांपता हुआ जाली के दरवाजे से बाहर देख रहा था कि इतने में वो आवाज हमारे घर के दरवाजे के सामने से
होती हुई किसी गली की तरफ चली गई। ये देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि मुझे कोई भागता हुआ नजर ही नहीं आया था। मैं ये सोच ही रहा था कि ऐसी कौन सी चीज थी जो कि मेरे सामने से गुजर गई, मुझे नजर भी नहीं आई। ये सोचते हुए मेरे पसीने छूटने लगे और मैं बुरी तरह कांपने लगा। इतने में एक भयानक सी चीख सुनाई दी और अचानक मेरी बैठक का जाली वाला दरवाजा खुद ही खुल गया। ये देखते ही मैं फौरन बैठक से निकलकर अपने कमरे की तरफ भागा। इस दौरान मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। मैं जल्दी से अपने कमरे में पहुंचा और बिस्तर पर लेटकर खुद को कंबल में छुपा लिया। इस दौरान मैं पूरी तरह डरा हुआ था, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। इस वक्त तरह तरह के ख्यालात मेरे दिमाग में आ रहे थे कि इतने में अचानक मुझे कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनाई दी और साथ ही हल्की हल्की गुरहाट भी सुनाई देने लगी। इसे सुनते ही मैंने खुद को कंबल में ऐसे समेट लिया कि जैसे अगर मैं कंबल से बाहर जाऊंगा तो मारा जाऊंगा। इस दौरान मेरी सांसें भी कांपती हुई चल रही थी। मेरा पूरा जिस्म पसीने से भीग चुका था, क्योंकि इस वक्त कोई मेरे बेड के पास आकर अजीब तरीके से सांस ले रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता से किसी ने मेरे पैरों वाली साइड से कंबल को छेड़ा तो मेरी जान ही निकलनी शुरू हुई। मैंने खुद को इस तरह समेट लिया कि मेरा चेहरा मैंने अपने घुटनों में छुपा लिया। इतने में मेरे सर वाली साइड से किसी ने कंबल को छेड़ने की कोशिश की तो मैंने चीखना चाहा, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि आज मैं बचने वाला नहीं हूँ। ये जो भी चीज़ है ये मुझे नहीं छोड़ेगी। इस दौरान कुल्हाड़ की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही। इतने में बेड के नीचे कोई हलचल होने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई बेड के नीचे छुपा हुआ है। ये सोचते हुए मैंने मुंह में ही कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। इस दौरान कभी कमरे में किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती तो कभी कोई भागता हुआ कमरे से बाहर जाता और फिर से भाग कर मेरे बेड के पास आकर बुलाने लगा। ऐसा काफ़ी देर तक चलता है, लेकिन मैं कलमा पढ़ता रहा। इतने में अचानक अजान की आवाज़ सुनाई। इसी वक्त किसी चीज़ के खौफनाक तरीके से चीखने की आवाज़ आई। इसके साथ ही अचानक मेरे कमरे के दरवाजे के झट से बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। मैं काफ़ी देर तक कंबल में ही छुपा रहा। फिर जब अजान खत्म तो मैंने हल्का सा कंबल हटाकर इसमें से बाहर झाँका तो बाहर कोई नजर नहीं आ रहा था और मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद था। ये देखकर मैंने लंबे लंबे सांस लिए और फिर से कंबल में मुंह छुपाकर सोने की कोशिश करने लगा। फिर कुछ देर बाद बहुत मुश्किल से डरते हुए नींद आ गई। अगले रोज जब मैं उठा तो मैंने घर में सबको इसके बारे में बताया तो सब मुझ पर हंसने लगे, लेकिन मेरे बड़े भाई आसिफ बोला ये सब तुम्हारे रात को देर सोने की वजह से हुआ। तुम्हें कौन कहता है रात 4-4 बजे तक जागो। मुझे लगता है कि जागते हुए अचानक तुम्हारी आंख लग गई हो और इसी दौरान तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा हो जिसकी वजह से तुम बैठक से डर कर भाग गए, वरना तुम तो बैठक में ही सो जाते हो। ये सुनकर मैंने, नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ, ये बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसा तय खाने में और इस इलाके में हुआ करता था। ये सुनकर अम्मी ने कहा, नहीं नहीं, अब तो इस बात को बहुत साल हो गए, अब ऐसा वैसा कुछ नहीं है यहाँ पर। आसिफ सही कह रहा है, जरूर तुमने कोई ख्वाब ही देखा हो। मैंने कहा, अम्मी मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, आप यहाँ आई? आसिफ भाई ने बैठक में जाकर देखा। अम्मी ने कहा, नहीं, अब में से कोई तो अभी भी कोई भी बैठक में नहीं गया, लेकिन क्या है वहाँ? ये सुनकर मैंने कहा, चलिए मेरे साथ, मैं आपको बैठक का दरवाज़ा दिखाता हूँ, वो अभी भी खुला ही होगा। ये कहकर मैं अम्मी के साथ बैठक में गया तो देखा दरवाज़ा बंद था। ये
دیکھ کر میں حیران ہو گیا، کیونکہ گزشتہ رات جب یہ دروازہ خود ہی کھلا تھا تو میں اسے بند نہیں کیا تھا۔ میں بھاگ کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں نے کہا، "بھئی یہ دروازہ تو میں رات کھلا چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، پھر یہ کس نے بند کر دیا؟" یہ سن کر امی نے کہا، "اب اس طرح کی باتیں کر کے فضول میں ہمیں ڈرانے کی کوشش مت کرو۔ اس گھر میں اب کچھ بھی ایسا نہیں ہے، ناشتہ کرو اور کالج جاؤ۔" یہ کہہ کر امی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پھر میں نے افسردہ ہو کر ناشتہ کیا اور کالج چلا گیا، اور کالج سے واپس آ کر میں نے اپنے دوستوں کو اس بارے میں بتایا تو سبھی دوست میری طرف حیرت انگیز نظروں سے دیکھنے لگے، پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر اچانک مجھ پر زور زور سے ہنسنے لگے۔ میرا دوست ناصر بولا، "تجھے تو لڑکیوں کے علاوہ کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا، تو پھر اس چیز کو کیسے دیکھ لیا تو نے؟" یہ سن کر میرے دوست رضوان نے کہا، "ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے، کیونکہ جیسے ہی رات کو میسج کرتے کرتے لڑکیوں کے گھر چلا جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی لڑکی بھی اسی طرح اس سے ملنے آئی ہوگی، جسے دیکھ کر یہ ڈر گیا ہوگا۔" یہ کہتے ہوئے ناصر اور رضوان دوبارہ مجھ پر ہنسنے لگے۔ اس دوران میں غصے سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ میرے تیسرے دوست بلو نے کہا، "یار اب چھوڑ دے اس بات کو، تجھے پتہ ہے اب میں سے کوئی بھی تیری ان باتوں پر یقین نہیں کرے گا۔ یہ معاملات بہت پہلے ہوا کرتے تھے، اب ایسا ویسا کچھ نہیں ہے اپنے علاقے میں۔" ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں میرا دوست عمر بھی آ گیا، اور رضوان نے اسے بھی سب کچھ بتایا تو عمر میری طرف دیکھتے ہوئے سوچ میں پڑ گیا اور رضوان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، "یار مجھے لگتا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے۔" یہ سنتے ہی ہم سب حیرانی سے عمر کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں بلو نے عمر سے کہا، "ارے یار تجھے کیسے پتہ ہے یہ کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ کہیں تم پاگل تو نہیں ہوگے؟" یہ سن کر عمر نے کہا، "میں جانتا تھا کہ تم لوگ ایسی ہی بات کرو گے، اسی لیے جو کچھ دن پہلے میرے ساتھ ہوا تھا وہ میں نے تم لوگوں کو نہیں بتایا، کیونکہ مجھے پتا تھا تم صرف مجھ پر ہنسو گے۔ لیکن آج کی بات سن کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس گراؤنڈ میں کچھ تو گڑبڑ ہے، کیونکہ پچھلے ہفتے کو میں اور میرا کزن حارث رات تقریباً 2:30 بجے اس گراؤنڈ کے سامنے سے گزر رہے تھے تو حارث نے مجھے رکنے کا، کیونکہ اس نے گھر جانے سے پہلے اپنا سگریٹ ختم کرنا تھا، اس لیے ہم وہاں رک گئے۔ حارث بائک سے اتر کر سگریٹ پیتے ہوئے گراؤنڈ کی طرف آ رہا تھا کہ اچانک اس نے مجھے کہا، "عمر چھت پر کیا چیز ہے؟" یہ سن کر میں نے گراؤنڈ کے درمیان جو گھر زیر تعمیر ہے گھروں کی دیوار پر دیکھا تو وہاں کوئی بیٹھا ہوا تھا، جو کہ بہت ہی عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ اس کا سر کافی بڑا لگ رہا تھا اور اس کی ٹانگیں اتنی لمبی تھی زمین پر لگ رہی تھی، لیکن وہ ایک پرچھائی کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے حارث سے کہا، "یار تو کسی کی پرچھائی لگ رہی ہے، ورنہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہو سکتا کہ گھر کی چھت پر بیٹھے اور اس کے پاؤں زمین پر لگ جائے، اتنی دھند میں بھی صاف دکھائی دے رہا ہے۔" حارث نے کہا، "ہاں مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ کوئی کہیں اور روشنی کے قریب بیٹھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کی پرچھائی یہاں دکھائی دے رہی ہے، پر وہ حقیقت میں کہاں بیٹھا ہو؟" یہ کہتے ہوئے حارث ادھر ادھر کے گھروں کی چھتوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اس دوران میں بھی آس پاس کے گھروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ہمیں گراؤنڈ کی طرف سے ڈراؤنی سی کڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ اسے سنتے ہی ہم دونوں نے چپ کر گراؤنڈ میں دیکھا، لیکن ہمیں کوئی نظر نہیں آیا تو ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ پھر حارث دوبارہ گراؤنڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، "ارے وہ پرچھائی کہاں گئی؟" یہ سنتے ہی میں نے اس گھر کی چھت کی طرف دیکھا جہاں پرچھائی نظر آ رہی تھی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے حارث سے کہا،
यार लगता है वो गायब हो गई। अभी मैं ये बात कर ही रहा था कि अचानक हमें दोबारा ग्राउंड की तरफ से कुर्राहट की आवाज़ के साथ साथ भारी भरकम कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिसे सुनते ही हम दोनों गौर से ग्राउंड की तरफ देखने लगे। लेकिन धुंध की वजह से हम ज़्यादा दूर नहीं देख पा रहे थे, पर आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ और ज़्यादा ऊंची और साफ सुनाई देने लगी। लेकिन अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चलता हुआ हमारे बहुत करीब आ रहा है। इतने में हारिस ने सिगरेट फेंकी और जल्दी से बोला, उमर बाइक चला जल्दी, ये कोई और ही चीज़ लग रही है। ये कहते हुए वो जल्दी से बाइक पर बैठ गए। फिर मैंने जल्दी से बाइक चलाई और हम घर की तरफ चल दिए। लेकिन इस वक्त हारिस और मैं पूरी तरह से डरे हुए थे, क्योंकि कोई हमारे बिल्कुल पास था आ गया था, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहा था। वो सब हमारे लिए बहुत अजीब था। और इसी रात मुझे बहुत तेज बुखार चढ़ गया था। ये सुनते ही हम सब दोस्त ऊपर की तरफ हैरत से देखने लगे। इतने में बिल्लो ने कहा, अच्छा अगर वाकई में इस ग्राउंड में कुछ ऐसा वैसा है तो क्यों ना हम आज रात इस ग्राउंड में जाकर देख लें। ये कहते हुए बिल्लो ने हम सब की तरफ देखा, तो हम सब ने एक दूसरे की शक्ल देखते हुए हाँ में सर हिला दिया। इसके बाद हम सब घूमने चले गए। फिर कुछ देर घूमने फिरने के बाद सब वापस मोहल्ले में आए और हम सब ने रात को ग्राउंड में जाने का टाइम सेट किया और अपने अपने घरों को चल दिए और अपने कामों में मसरूफ हो गए। फिर जब रात के 2 बजे इतने में बिल्लो का मैसेज आया और इसने मुझे घर से बाहर निकलने का बोला। मैं घर से बाहर आया और मैंने आसपास गलियों का जायजा लिया, तो हर तरफ धुंध ही धुंध दिखाई दे रही थी। इतने में धुंध में से अचानक बिल्लो की आवाज़ आई और मेरा नाम लेते हुए मेरी तरफ आ रहा था। अभी मैं इस तरफ देख ही रहा था कि धुंध में से बिल्लो के साथ मेरे बाकी दोस्त भी मेरे घर की तरफ आते हुए दिखाई दी। मैंने दूर से ही इनको आवाज़ देते हुए कहा, अरे जल्दी आ जाओ यार, कहाँ रह गए थे। इतने में बिल्लो ने कहा, यार ये रिजवान की वजह से देर हो गई, ये तो आना ही नहीं चाहता था, लेकिन मैं फिर भी इसे ले आया हूँ। ये सुनकर मैंने बिल्लो से कहा, क्यों क्या हुआ। बिल्लो ने हंसते हुए कहा, खुद ही पूछ लो इससे। ये सुनकर मैंने रिजवान से कहा, क्या हुआ, खैर तो है। रिजवान ने आहिस्ता से आसपास की गलियों की तरफ देखते हुए कहा, देखो हर तरफ धुंध ही धुंध है, हमारे अलावा कहीं कोई बंदा नजर नहीं आ रहा। ऐसे में अगर हमारे साथ कुछ हो गया तो। मैंने कहा, यार तुम भी लोग तो कह रहे थे कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, अब डर क्यों रहे हो। इतने में नासिर ने कहा, हम डर नहीं रहे, लेकिन आज इस वक्त आसपास का माहौल देखकर थोड़ी वहशत सी हो रही है। हर तरफ खामोशी छाई हुई है और ऊपर से हम लोग ऐसे ही कोई फजूल सा पंगा करने जा रहे हैं। ऐसे में अगर तुम्हारी बात सच निकली तो हमें किसी ने आकर बचाना भी नहीं। ये सुनते ही बिल्लो ने कहा, यार क्या हो गया है तुम लोगों को। मैं कह रहा हूँ ऐसा वैसा कुछ नहीं है अपने इलाके में। और ग्राउंड कौन सी बड़ी है, आधी से ज्यादा तो पर मकान बन रहे हैं, थोड़ा सा हिस्सा बचा है, वहाँ जाकर हम लोग जल्दी से चक्कर वापस काट कर आ जाएंगे। हमने कौन सा वहां पर रात गुजारनी जो तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो। बिल्लो की बात सुनकर उमर ने कहा, बिल्लो साहब आपको तो पता होना चाहिए, वहाँ जितने भी मकान हैं वो सब जेर तामीर है। क्या पता कोई चीज़ इन्हीं घरों में छुप कर बैठी हो। ये सुनकर बिल्लो ने कहा, अरे यार पता नहीं क्या हो गया है तुम लोगों को। अब यहाँ टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि एक बार हम वहाँ जाकर देख लें, ताकि तुम सब लोगों की गलतफहमी दूर हो जाए। तो क्या कहते हो। ये सुनकर मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि नासिर सही कह रहा है, हमें वहाँ कोई ज़रूरी काम नहीं है। ये तो ऐसे ही हम सब किसी से पंगा लेने जा रहे हैं।
وہ بھی ایسی چیز سے جو پتہ نہیں کیا ہے کتنی خطرناک۔ بلو نے کہا ارے کوئی چیز ہوگی تو پنکھا ہوگا نا، میں کہہ رہا ہوں اب کچھ نہیں ہے، بس تم لوگوں کا ڈر ہے جو تمہیں وہاں جانے سے روک رہا ہے۔ سچ میں تم سب کے سب ڈرپوک، لیکن میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، میں اکیلا ہی وہاں جا کر واپس آ سکتا ہوں، لیکن تم لوگ ایسی ہی لڑکیوں کی طرح چوڑیاں پہن کر کھڑے رہو۔ یہ کہتے ہوئے بلو اس گراؤنڈ کی طرف چل پڑا۔ یہ دیکھ کر میں نے بلو کو آواز دیتے ہوئے کہا رکو میں بھی تمہارے ساتھ آتا ہوں، تو اتنا بڑا ٹارزن نہیں ہے جتنا خود کو سمجھ رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں بھی بلو کے ساتھ چلنے لگا۔ ہماری طرف دیکھ کر باقی دوست بھی ہمارے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ گراؤنڈ میں بہت زیادہ ہی خاموشی اور اندھیرا تھا۔ یہ دیکھ کر اچانک میں نے موبائل کی ٹارچ آن کرنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا کہ موبائل گھر پر ہی رہ گیا ہے۔ میں نے بلو سے کہا موبائل لایا ہے؟ بلو نے کہا ہاں لیکن اس کی بیٹری بالکل ختم ہو گئی ہے، بار بار بند ہو رہا ہے۔ اتنے میں عمر نے کہا یار موبائل تو میں بھی نہیں لایا یار رضوان۔ میں نے کہا یار میرے موبائل کی بیٹری بھی کم ہے لیکن کچھ دیر کے لیے چل جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے رضوان نے موبائل کی ٹارچ آن کر لی اور ہم گراؤنڈ میں آگے بڑھنے لگے۔ ابھی ہم لوگ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ پیچھے سے ہمارے دوستوں نے مذاق میں زمین سے پتھر اٹھا کر وقفے وقفے سے ہمارے آگے پھینکنے کی کوشش شروع کر دی۔ ہمارے دوستوں نے مذاق میں زمین سے پتھر اٹھا کر وقفے وقفے سے ہمارے آگے پھینکنے شروع کر دی، ڈرامے کی آوازیں نکالنی شروع کر دی، جسے سن کر بلو نے ان پر برہم ہوتے ہوئے کہا ارے یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ پہلے تو تم لوگ آ نہیں رہے تھے اور اب آ گئے ہو تو تم فضول ڈرامے کرنے لگ گئے، چپ چاپ نہیں چل سکتے کیا؟ یہ سن کر ناصر نے کہا ارے یار ہم لوگ تو ایسے ہی شغل کر رہے ہیں، لیکن لگتا ہے ہمارے شغل سے تم اور ناصر ڈر رہے ہو۔ یہ کہنے کے بعد تینوں دوست بلو اور مجھ پر ہنسنے لگے۔ اتنے میں بلو نے غصے انداز میں کہا یار دیکھو اگر تم لوگوں نے ایسے ہی کرنا ہے تو بے شک تم لوگ یہاں سے واپس چلے جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہو۔ اتنے میں عمر نے کہا یار بلو تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم چلتے رہو، ان کو لگا رہنے دو۔ یہ سن کر میں نے عمر سے کہا یار عمر تم بھی ان کے ساتھ مل کر مستی کر رہے ہو، ان کو چھوڑو اور ہمارے ساتھ آگے آ کر چلو۔ ابھی ہم کچھ ہی دور تک گئے تھے کہ اتنے میں پھر سے ایک پتھر سا ہمارے پاس آ کر گرا، جو کہ بالکل ہی بلو کے پاس گزر کر گرا تھا۔ یہ دیکھ کر بلو غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس نے مجھ سے کہا یہ دیکھ لو ابھی یہ پتھر مجھے لگ جانا تھا، ان کو اپنی زبان سے سمجھا دو ورنہ میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سنتے ہی میں نے غصے سے پیچھے مڑ کر رضوان اور ناصر کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا کیونکہ وہ دونوں ہمارے پیچھے تھے ہی نہیں۔ میں نے فوراً ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ دونوں مجھے کہیں نظر نہیں آئے۔ اتنے میں بلو اور عمر نے بھی پیچھے دیکھا۔ عمر نے کہا ارے یہ دونوں کہاں چلے گئے؟ بلو نے کہا وہ دونوں پنگا کر کے ضرور کسی مکان میں چھپ گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں نے ان دونوں کو آوازیں دیتے ہوئے کہا یار تم دونوں جہاں بھی ہو باہر آ جاؤ، ہمیں پتہ ہے تم چھپے ہوئے ہو، اس لیے مذاق چھوڑو اور باہر آ جاؤ۔ ایسا میں نے 2-3 بار بولا لیکن ان میں سے کسی نے جواب نہیں دیا۔ اتنے میں عمر نے کہا چلو یار ہم جلدی سے آگے ہو کر آتے ہیں، چھپا رہنے دو ان کو۔ یہ کہتے ہوئے عمر بلو کے ساتھ آگے بڑھنے لگا اور میں بھی بار بار پیچھے دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ چلنے لگا۔ ابھی ہم کچھ ہی دور گئے تھے کہ اچانک ہمیں پیچھے سے ایک خوفناک قسم کی گھراہٹ کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی میں نے فوراً پلٹ کر پیچھے دیکھا لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اتنے میں عمر نے ہنستے ہوئے کہا
انہی شرارتیوں کا کام ہے جو کہیں چھپ کر ہمیں ڈرانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی بلو نے ان زیر تعمیر کپڑوں کی طرف دیکھ کر گالیاں نکال دی، کیونکہ ناصر کی طرح بلو کو بھی یقین ہو گیا تھا یہ سب رضوان اور ناصر ہی کر رہے ہیں اور وہ وہی زیر تعمیر کپڑوں میں چھپ بیٹھے ہیں۔ جبکہ مجھے یہ سب بہت ہی عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ ناصر اور رضوان کو میں بچپن سے جانتا تھا کہ وہ کبھی اتنی دیر کسی جگہ پر چھپ کر نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے بلو سے کہا، یار ایک بار میں جا کر ان کو دیکھ کر آتا ہوں، آج تو یہ کچھ زیادہ ہی مذاق کر رہے ہیں۔ بلو نے کہا، نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، انہیں آنا ہوگا تو خود ہی آ جائے گی، تم چلتے رہو ہمارے ساتھ۔ ابھی بلو یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک عمر نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یار وہ دیکھو۔ جیسے ہی ہم نے عمر کے اشارے والی جگہ پر دیکھا تو ہمیں کچھ ہی دوری پر پرچھائی سی دکھائی دی جو کہ تیزی سے گراؤنڈ کے ایک کونے کی طرف جا رہی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی بلو نے کہا، تو یہ دونوں چھپ کر ہم سے آگے نکل گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی عمر نے کہا، لیکن وہ دونوں وہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ تو ہمارے پیچھے ہی تھے نا۔ یہ سن کر بلو نے کہا، وہ بہت بڑے رنگ باز ہیں، دھند کی آڑ میں دوسری طرف سے گئے ہوں گے، لیکن اب وہ اس کونے میں پھنس جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے بلو تیزی سے ان کی طرف دوڑا۔ یہ دیکھ کر میں نے عمر سے کہا، اگر وہ دونوں اس کونے کی طرف جا رہے ہیں تو پھر ہمارے پیچھے وہ آواز کس چیز کی آئی تھی؟ عمر نے کہا، یار پتہ نہیں یہ کیا تماشا ہے، چلو پہلے بلو کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے عمر پھر تیزی سے بلو کی طرف بھاگنے لگا، لیکن میں ابھی بھی یہی سوچ رہا تھا کہ رضوان اور ناصر ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں تو ویران جگہوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ ایسے میں یہ ہمیں چھوڑ کر اکیلے اس کونے میں نہیں جا سکتے، کیونکہ اس کونے والی سائڈ میں بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ پھر میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے پیچھے سے پھر کسی کے گڑھانے کی آواز سنائی دی۔ اسے سنتے ہی میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس وقت میں اس جگہ پر بالکل اکیلا کھڑا ہوا تھا اور آواز بالکل میرے پیچھے سے آئی تھی۔ تو میں نے آہستہ آہستہ سے اپنی کانپتی ہوئی گردن گھما کر اپنے پیچھے دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ مجھے سے کچھ ہی فاصلے پر وہ بڑی سی خوفناک ہاتھوں پیروں والی کالی سی پرچھائی کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے بازو اور ٹانگیں بہت ہی عجیب ٹیڑھی میڑھی تھی اور وہ رات میں کسی بلب کی طرح چمکتی ہوئی بڑی بڑی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس دوران اس کی سانسوں سے خوفناک گراہٹ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے نہ تو میری آواز نکل رہی تھی اور نہ ہی میرے ہاتھ پاؤں میں حرکت کرنے کی ہمت ہو رہی تھی۔ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ سے وہاں سے پیچھے ہٹنے لگا۔ اتنے میں خوفناک سے ہاتھ نے میرا بازو پکڑ لیا اور میرا پورا جسم خوف سے لرز گیا، کیونکہ اس ہاتھ پر کسی خون خوار جانور کے بڑے بڑے بالوں اور نوکیلے ناخون تھے جو میری جیکٹ کو چیرتے ہوئے میرے بازو پر چبھ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا ہاتھ کس نے پکڑا ہوا ہے، کیونکہ میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس کی شکل بھی دیکھ سکوں، جبکہ کالی پرچھائی تو میرے سامنے کھڑی تھی، لیکن سائڈ سے میرا ہاتھ کس نے پکڑ رکھا تھا یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ اتنے میں اچانک میں نے جلدی سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور جلدی سے اپنے بازو کو جھٹکا مارتے ہوئے اپنا بازو اس چیز سے چھڑا کر وہاں سے اندھا دھند گراؤنڈ کے کونے کی طرف بھاگ نکلا۔ اس دوران میں نے ایک بار پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، لیکن اچانک میں بھاگتے ہوئے کسی سے ٹکرا کر گرا اور چلانے لگا۔ اسی وقت مجھے بلو کے چیخنے کی آواز بھی سنائی دی۔ سنتے ہی میں نے ساتھ میں گرے ہوئے شخص کی طرف دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ بلو تھا جو کہ مجھے سے ٹکرا کر گرا گیا تھا۔
یہ دیکھتے ہوئے ابھی میں اٹھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں عمر بھی کہیں سے بھاگتا ہوا آیا اور مجھ سے الجھ کر گر پڑا۔ میں نے چیختے ہوئے کہا، اندھا ہو گیا ہے کیا؟ میری آواز سنتے ہی عمر نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، جلدی یہاں سے نکلو، وہ ہمارے پیچھے آ رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے عمر جلدی سے اٹھا۔ پھر میں نے بلو کو پکڑا تو وہ بس اس کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ بلو صرف وہ وہ ہی کہہ رہا تھا۔ میں نے بلو کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، کیا ہے وہاں؟ اتنے ہوئے عمر نے بھی کانپتے ہوئے ہاتھ سے اس کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ وہ وہاں بہت ہی ڈراؤنی سی عورت ہے جو جانوروں کی طرح ہاتھوں پیروں سے چل رہی تھی۔ جیسے ہی ہم نے ان کی طرف دیکھا تو وہ ہمارے پیچھے پڑ گئی تھی، اس لیے ہم یہاں سے بھاگ کر گراؤنڈ سے باہر جا رہے تھے۔ اب جلدی چلو، یہاں سے وہ آ جائے گی۔ یہ سنتے ہی میں نے کہا، یار باہر نہیں جا سکتے، وہاں راستے میں بھی کوئی خوفناک سی چیز ہے، اسی سے ڈر کر میں یہاں تمہاری طرف آ رہا تھا۔ اتنے میں بلو نے کہا، یار مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے یہاں سے باہر نکال دو، میرے دوستوں پلیز کچھ کرو نا۔ یہ کہتے ہوئے بلو بچوں کی طرح رو رہا تھا اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کبھی میرا اور کبھی عمر کا ہاتھ پکڑ رہا تھا۔ اتنے میں عمر نے کہا، یار ہم کیا کریں، ہم تو خود ڈرے ہوئے ہیں، ایک تو ہم سب کو کچھ پڑھنا بھی نہیں آتا، نہ آیت الکرسی پڑھنی آتی ہے، نہ کوئی سورت پڑھنی آتی ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی ہوتی تو آج یہ سب نہ دیکھنا پڑتا۔ پتہ نہیں ہم یہاں سے کیسے باہر جائیں گے۔ مجھے تم لوگوں کے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ابھی عمر یہ بات کر ہی رہا تھا کہ ہمیں بھاگتے ہوئے قدموں کے ساتھ گراہٹ کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی ہم دھند میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اس دوران ہم تینوں بری طرح سے ڈرے ہوئے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا کون کہاں سے بھاگ کر ہماری طرف آنے والا ہے۔ اس دوران میں نے کہا، آیت الکرسی نہیں آتی، لیکن سب کلمہ پڑھتے رہو اور آہستہ آہستہ سے باہر کی طرف چلتے رہو، یہاں رہ کر بھی ہم کسی مصیبت میں پڑ جائیں گے، اس سے اچھا ہے ہم یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سن کر عمر نے کہا، ٹھیک ہے، ہم سب کلمہ پڑھتے ہوئے چلتے ہیں، اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد ہم تینوں ڈرتے ہوئے کلمہ پڑھتے پڑھتے باہر کی طرف جانے لگے۔ دھند اور اندھیرے کی وجہ سے ہمیں باہر کی روڈ کا فاصلہ معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا، بس ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی کوئی چیز دھند سے نکل کر ہمارے سامنے آنے والی ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ ساتھ گراہٹ کی آوازیں وقفے وقفے سے آ رہی تھی۔ اتنے میں بلو نے چیخ ماری تو میں اور عمر نے فوراً چوک کر بلو کی طرف دیکھا تو بلو پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ بلو نے کہا، ابھی کسی چیز کو میں نے بالکل اپنے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ کہتے ہوئے بلو جلدی سے ہمارے آگے آگے چلنے لگا۔ بلو کی یہ بات سن کر میں اور زیادہ ڈرنے لگا۔ اتنے میں عمر ہر بلو کے ساتھ آگے چلنے لگا۔ اس دوران میں ان دونوں کے پیچھے چل رہا تھا، لیکن مجھے بار بار محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی بالکل میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ میں کلمہ پڑھتے ہوئے بار بار پیچھے دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ایک خوفناک سی چیخ کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی عمر اور بلو نے فوراً بھائی کی طرف دوڑ لگا دی۔ انہیں ایسا کرتے دیکھ کر میں نے بھی ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی ہم باہری گلی سے کچھ ہی قدم کے فاصلے پر تھے تو اچانک میری نظر رضوان اور ناصر پر پڑی، جو کہ ایک سائڈ پر کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے عمر کو آواز دیتے ہوئے کہا، یار وہ دیکھو۔ یہ سن کر جیسے ہی عمر نے میرے اشارے کی طرف دیکھا تو وہ فوراً رک گیا، لیکن بلو وہاں سے بھاگتا ہوا باہر گلی کی طرف نکل گیا۔ اس دوران میں اور عمر جلدی سے رضوان اور ناصر کے پاس پہنچے اور انہیں بہت مشکل سے گھسیٹتے ہوئے باہر گلی تک لے گئے۔
اتنے میں مجھے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی جو کہ ہمارے گھر والی سائڈ سے آ رہی تھی۔ میں نے فوراً اس طرف دیکھا تو میرا بڑا بھائی آصف اور بلو بھاگتے ہوئے ہماری طرف آ رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی دل کو بہت سکون سا ملا۔ آصف بھائی نے آتے ہی کہا، کیا ہوا، تم سب لوگ ٹھیک تو ہو؟ اور ان دونوں کو کیا ہوا ہے؟ یہ کہتے ہوئے آصف بھائی رضوان اور ناصر کی ناک کے سامنے اپنی انگلی رکھ کر ان کی سانس چیک کرنے لگے اور پھر ہماری طرف دیکھتے ہوئے بولے، یہ دونوں بے ہوش ہیں، جلدی سے انہیں اٹھاؤ۔ یہ کہتے ہوئے آصف بھائی نے ناصر کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور ہم پھر تینوں نے مل کر رضوان کو اٹھایا اور ہمارے گھر لے گئے اور انہیں بیٹھک میں لٹا دیا۔ اس دوران آصف نے اچانک ان دونوں کی گردن پر لگے زخموں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ نشان کیسے ہیں؟ کیا تم کوئی لوگ کیا تم لوگ کوئی لڑائی جھگڑا کر رہے تھے؟ یہ کہتے ہوئے آصف بھائی نے میری طرف دیکھا تو میں نے بنا بولے نہ میں سر ہلا دیا۔ پھر آصف بھائی نے رضوان اور ناصر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور کچھ دیر میں وہ دونوں ہوش میں آ گئے اور پھر اچانک چونکتے ہوئے حیرت سے ادھر ادھر دیکھ کر ہماری طرف دیکھنے لگے اور پوری طرح کانپنے لگے۔ اس دوران آصف بھائی اپنے سر کو پکڑ کر ہم سب کی طرف حیرت انگیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں رضوان نے جلدی سے آصف بھائی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، بھائی ہمیں ہمارے گھر چھوڑ دیں، ہمارے پیچھے ڈراؤننگ سی چیزیں پڑ گئی ہیں، وہ گراؤنڈ سے باہر آ جائیں، پلیز آصف بھائی، ہمیں گھر جانا ہے۔ یہ سنتے ہی آصف بھائی نے حیرت سے کہا، ڈراؤننگ چیزیں گراؤنڈ میں؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا، مجھے ٹھیک سے بتاؤ تم لوگ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ یہ سن کر ناصر نے کہا، جی آصف بھائی، وہ ساتھ والے جو زیر تعمیر مکانات ہیں ان میں ڈراؤننگ چیزیں بھی چھپی ہوئی ہیں۔ ہم سب گراؤنڈ میں جا رہے تھے، بلو اور عمر آگے چل رہے تھے جبکہ میں اور رضوان ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ اس دوران ہم آپس میں مذاق کر رہے تھے کہ اچانک ایک خالی مکان سے ڈراؤنی سی شکل والی عورت نکلی اور اس نے ہم دونوں کو گلے سے پکڑ لیا۔ اسی وقت ہم نے شور مچانا چاہا پر ہماری آوازیں نہیں نکل رہی تھی۔ بہت مشکل سے ہم وہاں سے بھاگ کر گراؤنڈ سے باہر نکل رہے تھے کہ اچانک وہ ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور اس نے دوبارہ ہمیں گلے سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ مارا۔ اس کے بعد کیا ہوا ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے ناصر اپنی گردن کے زخموں پر ہاتھ لگانے لگا۔ ناصر کی باتیں سن کر آصف بھائی نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور تم لوگ آدھی رات کو کیا لینے گئے تھے اس جگہ پر؟ مجھے سچ اور صاف صاف بتاؤ۔ پھر ہم نے آصف بھائی کو وہ سب کچھ بتایا جو کچھ بھی ہم نے دیکھا اور جو بھی گراؤنڈ میں ہمارے ساتھ ہوا، جسے سنتے ہی آصف بھائی حیرت سے ہم سب کی طرف دیکھنے لگے اور بولے، ارے بیوقوفو، تم لوگوں کو کیا لگتا تھا وہ چیزیں کوئی مذاق تماشا ہے جو تم لوگ آدھی رات انہیں دیکھنے کے لیے نکل پڑے تھے، جبکہ ایسی چیزوں کے سامنے عالم صاحب جیسے لوگ بھی پوری تیاری سے جاتے، لیکن تم میں سے تو کوئی بھی ٹھیک نماز بھی نہیں پڑھ سکتا اور تم ان چیزوں کو دیکھنے نکل پڑے۔ اگر میں ابھی تم میں سے کسی کو ایک کو بھی آیت الکرسی پڑھنے کا بولوں تو تم سب کے سب ہی نکمے نکلو گے، جبکہ ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے آیت الکرسی بڑی مفید ثابت ہوتی۔ شکر مناؤ کہ کلمہ پڑھتے ہوئے تم وہاں سے نکل آئے، ورنہ بہت مشکل ہو جاتی۔ اسی لیے کہتے ہیں دنیا کے ساتھ دینی تعلیم بھی بہت ضروری ہوتی، لیکن تم لوگ کالج کے بعد سارا دن آوارہ گردگی کرتے رہتے ہو، کبھی ایک بار بھی قرآن پاک کھول کر نہیں دیکھتے اور ایسے میں نکل پڑتے ہو شیطانی چیزوں سے پنگا لینے کے لیے۔ اور تمہیں تو پتہ ہونا چاہیے تھا نا کہ کچھ سال پہلے بھی ایسی چیزوں نے ہمارے گھر میں آفت مچا رکھی، تو پھر تم نے اپنے دوستوں کو روکا کیوں نہیں؟ اللہ نہ کرے اگر کچھ الٹا سیدھا ہو جاتا تو
یہ سن کر میں نے افسردہ سا منہ بنا کر کہا، بھائی غلطی ہو، اب سے ہم دوبارہ نہیں جائیں گے وہاں پر۔ یہ سن کر آصف بھائی نے میرے باقی دوستوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم سب بھی میرے چھوٹے بھائی ہو، اور میں بڑے بھائی کی حیثیت سے کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی بنا کسی علم کے کسی بھی شیطانی چیز سے جان بوجھ کر مت الجھنا، کیونکہ ہر شیطانی چیز کا غصہ اور ایک الگ طاقت ہوتی ہے جس کو صرف اللہ کے کلام سے ہی فنا کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے جب تک تم اللہ کا کلام نہیں سیکھو گے تب تک ایسی کئی شیطانی چیزیں تم پر حاوی ہو سکتی ہیں، کیونکہ جتنی یہ دنیا ہماری ہے اتنی ہی ان چیزوں کی بھی ہے۔ اسی وجہ سے وہ کسی بھی جگہ پر آتی جاتی رہتی ہے، لیکن جہاں 5 وقت کی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت ہو وہاں یہ چیزیں کبھی نہیں حاوی نہیں ہو سکتی، پھر جتنی بھی طاقتور کیوں نہ ہو۔ اس لیے آج سے ہی تم سب لوگ نماز اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دو۔ آصف بھائی کی یہ تمام باتیں مجھے عالم صاحب کی باتوں کی طرح لگ رہی تھی، تو میں نے بھائی سے کہا، بھائی آپ عالم صاحب کو فون کر کے یہ سب بتائیں نا، ورنہ وہ چیزیں ہمیں پھر سے پریشان کر سکتی ہیں۔ آصف صاحب آصف بھائی نے کہا، تم لوگوں کو جو کہا ہے وہ کرو، نماز پڑھا کرو اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کیا کرو، تو تمہیں وہ چیزیں پریشان نہیں کریں گی۔ باقی میں عالم صاحب سے بات کر لوں گا کہ آخر ایسی چیزیں یہاں پھر سے کیوں منڈلا رہی ہیں۔ اس کے بعد آصف بھائی نے میرے دوستوں کو ان کے گھروں کے پاس چھوڑا اور گھر آ گئے۔ اس رات بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بار بار مجھے لگ رہا تھا کہ وہ چیزیں اب بھی میرے آس پاس ہی، کیونکہ جیسے ہی میں آنکھیں بند کرتا تو اچانک مجھے لگتا کہ کوئی بالکل میرے بیڈ کو پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے۔ پھر اچانک مجھے کمرے سے کسی کے تیز تیز سانس لینے کی آواز سنائی دیتی، پھر اچانک لگا جیسے کوئی میرے بیڈ کو پکڑ کر ہلا رہا ہے۔ میں نے چہرے سے تھوڑا سا کمبل اٹھا کر اپنے بیڈ کے آس پاس دیکھا تو مجھے لگا کوئی میرے بیڈ کے گرد چکر لگا رہا ہے، اور یہ سب میرے ساتھ اس لیے ہو رہا تھا کہ میں قرآن پاک نہیں پڑھتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے آیت الکرسی بھی نہیں آتی تھی۔ اس لیے میں نے پوری رات ڈرتے ہوئے جا کر گزاری، لیکن کمبل سے منہ باہر نہیں نکلا۔ پھر کچھ دیر کے بعد اچانک کب سو گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلے روز جب میں اٹھا تو دن کے 12 بجنے والے تھے۔ میں اٹھ کر باہر گیا تو دیکھا عالم صاحب واپس جا رہے تھے۔ ان کے جاتے ہی میں بھائی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ عالم صاحب نے گراؤنڈ کا جائزہ لینے کے بعد کہا ہے کہ وہاں بہت سی صدقے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، جیسے سیریاں، گوشت، کالی ثابت ماش، انڈے وغیرہ وغیرہ، جو کہ وہاں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس وجہ سے وہ جو بھی چیزیں ہیں وہ اس صدقے کی چیزوں کی وجہ سے وہاں پر موجود تھی، لیکن عالم صاحب نے وہاں دم والا پانی پھینک کر اس گراؤنڈ کو پاک کر دیا اور 3 دن تک اس گراؤنڈ میں جانے سے منع کیا ہے، اور تم سب دوستوں کا صدقہ اتارنے کا بھی کہا ہے، کیونکہ تم لوگ جانا انجانے میں صدقے کی چیزوں پر سے گزر گئے تھے، اس لیے وہ چیزیں تمہیں پریشان کر رہی۔ تمہارا صدقہ اتار کر ایسی جگہ پھینکنا ہے جہاں کسی انسان کا گزر نہ ہوتا ہو۔ اس کے علاوہ وہ نماز قرآن پاک کی تلاوت بتائی ہے، باقی اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ یہ سن کر مجھے سکون ہو گیا۔ پھر ہم سب لوگ دوستوں کا صدقہ اتارا گیا۔ ہم دوستوں نے نمازیں شروع کر دی اور مسجد میں قاری صاحب سے قرآن پاک بھی سیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ کبھی کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوا۔ یہ ایک اور سچا واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اس میں کچھ باتیں میں نے ایڈ کی ہیں، لیکن یہ سچا واقعہ تھا، اور اگر کسی کو اس پر یقین نہیں تو نہ کرے۔ شکریہ، اور اگر سنانے میں کوئی غلطی ہو تو معاف کر دینا۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔
مزید اچھی اچھی کہانی سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔